बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, आपने देखा होगा इस वक्त सोशल मीडिया टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स से भरा पड़ा है। मेरी मुराद सादुल रहमान, रजब भट्ट, पतलू, सिस्ट्रोलॉजी, जुल्करनैन, कंवल, यानी काफ़ी बड़े बड़े ये नाम हैं। अब मैं अगर पूरे नाम लूँ तो ये बड़ी लंबी एक फहरिस्त है। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिनको नेशनल क्राइम एजेंसी ने नोटिस किए और 11 बड़े नाम थे जिनको नोटिस किए कि आपके खिलाफ एप्लीकेशन है, आप तशरीफ़ ले आएं। अब जो समझदार लोग थे उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस को अपने सोर्स का इस्तेमाल करते हुए और पैसे के बलबूते पर बारोबार ख़त्म कर लिया, यानी कि बारोबार डील कर ली उन्होंने ते आओ विचों निकल गए। दो बंदे फंस गए नाज़रीन इसमें, एक रजब भट्ट और एक सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई। सोचने वाली बात यह है कि डक्की भाई गिरफ्तार हो गया और जो रजब भट्ट है वो मुल्क से फरार हो गया। आप समझ सकते हैं कि इस मुल्क से बगैर मिली भगत के कोई बंदा मुल्क से फरार नहीं हो सकता। कैसे रजब भट्ट को यहां से भगाया गया और कैसे डक्की भाई को हिरासत में लिया गया, इस पे हम आज तफसीली बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि पूरा सोशल मीडिया इस वक्त डक्की भाई की दास्तान बयान कर रहा है, जो उन्होंने हाल ही में कल एक 52 मिनट्स का प्रोग्राम करके लोगों को हैरान परेशान कर दिया। अब यकीन करें, हमारे लिए ये बातें नई नहीं हैं, हम सब जानते हैं। हमारी सारी उम्र ये कोर्ट कचहरी थाना कल्चर में गुजर गई है। हम समझते हैं कि कहाँ से क्या क्या मामलात होते हैं। ये लोग आपको डरा कर, धमका कर, आपकी फैमिली को हरासा करके ये किस तरह पैसे बटोरते हैं, हम तो सब चीज़ें जानते हैं। लेकिन ये बात सुनकर इंतहाई दुख हुआ कि डक्की भाई एक शरीफ आदमी, उसकी सादा सी फैमिली, वालिद साहब प्रोफेसर, ये पढ़े लिखे लोग थे, इनके लिए थाना कचहरी कल्चर जेल शेल ये सब कुछ नया था। और मैं आपको बता दूं, जो शख्स पहली दफ़ा इस सिस्टम से टकराता है उसकी ज़िंदगी तो बदल जाती है, वो एक मुकम्मल मजबूत इंसान होकर बाहर निकलता है। और मैं लोगों को कहता हूं कि जेल यूनिवर्सिटी है, आप सारी उम्र पढ़ते रहें, जितनी मर्जी डिग्रियां हासिल कर लें, अगर आप जेल नहीं गए तो आपने कुछ नहीं सीखा। इसलिए जेल एक यूनिवर्सिटी है, आप वहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लिहाजा नाज़रीन, सबसे तकलीफ दह बात यह है कि एक बेगुनाह शख्स जिस पे कोई FIR नहीं थी, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, उसको 100 डेज हब से बेजा में रखा गया, गैर कानूनी हिरासत में रखा गया, काल कोठड़ी में बंद किया गया, झूठे मुकदमात बनाए गए, उस पे सुबह शाम टॉर्चर किया गया। और उसने रो रो के अपने व्लॉग में बताया, कोई नहीं रोता, ऐसे रोना तो नहीं आता। उसने बताया कि ये जो जालिम शख्स थे ये मेरे ऊपर तशद्दुद सिर्फ इसलिए करते थे कि घर से पैसे मंगाओ, हमें पैसे दो, हम आपके मुकदमे में कोई आसानियां पैदा कर देते हैं। बहरहाल, अगर डक्की होशियार, चालाक और इस सिस्टम से पहले गुजरा होता तो पहले दिन ही डील हो सकती थी, पहले दिन ही सारे मामलात क्लोज हो सकते थे। वैसे नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे इदारे, हमारी फोर्सेस में अच्छे लोगों की तादाद ज़्यादा है और गंदे अंडे जो हैं, काली भेड़ें, उनकी तादाद कम है, वो थोड़े हैं। अब आप देख लें, जीतता वही है जो मिकदार और तादाद में ज़्यादा होता है। फिर इस शख्स ने अल्लाह ताला को पुकारा, अल्लाह से मदद मांगी और रो रो के बता रहा था कि मैंने
کسی دوست کو نہیں بلایا، کسی رشتہ دار کو نہیں بلایا، میں نے اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ نے ایک ایسا فرشتہ صفت انسان بھیج دیا جس کا میں نام ٹی وی پر بتا نہیں سکتا۔ اس شخص کا نام اس نے خود ہی رکھ لیا بگ بردر۔ اب یہ بھولا بالا آدمی تھا، ورنہ پہلی ملاقات میں ہی یہ بتا دیتا کہ جی میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، مجھ سے انہوں نے اتنا پیسہ لیا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا معاملہ بہت جلدی کلوز ہو جاتا۔ بہرحال اب آپ دیکھ لیں کہ اس کی پوری فیملی کو ذہنی ٹارچر کیا گیا، اس شخص پر تشدد کیا گیا، جبکہ وہ بے گناہ تھا، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، جرم کیا ہی کوئی نہیں تھا۔ ہاں، یہاں یہ بات کرنا بڑی ضروری ہے کہ ان ٹک ٹاکرز نے، جن کے میں نے نام لیے ہیں پروگرام کے شروع میں، اور یوٹیوبرز نے ہمارے معاشرے کو جو ہے نا وہ لولا لنگڑا اور لاچار کر دیا۔ یقین کریں، بچے جو ہیں آج نیو جنریشن جو ان کو فالو کرتی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی پڑھ کر کیا کرنا ہے، ڈگریاں حاصل کر کے کیا کرنا ہے، رجب بٹ کتنا پڑھا ہوا ہے، ڈکی کتنا پڑھا ہوا ہے، پتلو کتنا پڑھا ہوا ہے۔ باتیں تو ٹھیک ہیں، یہ جتنے فیمس ترین یوٹیوبر ہیں یا ٹک ٹاکر ہیں یہ بہت کم پڑھے ہوئے ہیں، اور ہمارے بچے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کما سکتے، ہمیں بھی ولاگ کرنے دیں، ہمیں بھی ٹک ٹاک پہ بیٹھنے دیں۔ یعنی کہ جن بچوں کا ایم تھا کہ ہم انجینئر بنیں گے، ہم ڈاکٹر بنیں گے، ہم سائنٹسٹ بنیں گے، ہم پروفیسر بنیں گے، ہم وکیل بنیں گے، ہم جج بنیں گے، ہم پولیس کے اعلیٰ افسر بنیں گے، ہم فوجی بنیں گے، ان لوگوں نے ہمارے مستقبل کے دماغ میں گند ڈال دیا ہے کہ آپ ان میں سے کچھ بھی نہ بنیں۔ آپ سیدھا سیدھا ایک موبائل پکڑیں اور آ جائیں سوشل میڈیا پہ، لوگوں کی عزتیں اچھالیں، لوگوں کو گندی گالیاں دیں، ایک دوسرے کے ساتھ گندے مذاق کریں، اور آپ کو لوگ جو ہے وہ میکسیمم ہائی لائٹ کر دیں گے۔ آپ کی ویڈیو وائرل ہوتی گئی ایک آدھی تو آپ کو پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ کلچر تو ہمارا انہوں نے تباہ کیا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس کی سزا کرپٹ ترین افسران پیسہ بنانے کے لیے وہ نہیں دے سکتے کسی کو۔ آپ کو حکومت پاکستان کو قانون سازی کرنی چاہیے، ان لوگوں کی فہرستیں بنائیں، ان کے چینلز کی ڈیٹیل بنائیں، ان کو لیگلائز کریں، ان کو لائسنس پرووائڈ کریں، ان سے ٹیکس لیں، ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں، ان سے آپ صبح شام مذاکرات کریں، ان کو باقاعدہ آپ ڈیل کریں کہ آپ میکسیمم ڈالر باہر سے کیسے لا سکتے ہیں، ان کو لیگل وے دے دیں، ان کو آسان راستہ دے دیں، ان کے اوپر سختیاں ختم کر دیں، کیونکہ اب یہ میدان میں آ چکے ہیں۔ اب جو اس ملک کا نقصان انہوں نے کرنا تھا وہ یہ کر چکے ہیں، اب ہو کچھ نہیں سکتا، لیکن اب آپ ان سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پانی چھپڑ دا پانی گندا بھی ہوئے تے اگ بجھان دے کام آندا ہے۔ اس ٹائم اے چھپڑ دا پانی بھی اگر تسی سمجھ لو تے اگ بجھان دے کام آئے گا، اے میرا دعویٰ ہے۔ جننے یوٹیوبر نے سب نو لیگلائز کرو، ان کی پراپر سیکیورٹی کلیئرنس کریں، ان کو پابند کریں، ان کو ایک دائرہ کار میں لے کر آئیں کہ آپ کی یہ حدود ہے، یہ لمٹ ہے، لیکن ان کو پیسے کمانے دیں، ان کو بیرون ملک سے ڈالر لانے دیں۔ آپ باہر سے سرمایہ کاری لانے میں تو مکمل ناکام ہیں، تو یہ آپ کے پاس وہ ہتھیار ہیں جو باہر سے بے شمار پیسہ پاکستان لا سکتے ہیں لیگل طریقے سے۔ آپ ان سے پہلے بھی ٹیکس چارج کرتے ہیں اور ان کا پیسہ چھپ نہیں سکتا، یہ منی لانڈرنگ نہیں کر سکتے، ان کے پیسے آتے ہی لیگل اکاؤنٹ میں، اور یہ لیگل پیسے ودرا کر کے اب ان کو استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال 100 دن کا جو ظلم اور جبر سے بھرا جو ہم نے کل قصہ سنا، اس سے تکلیف تو ہوئی ہے، لیکن یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ کچھ نہ کچھ تو غلط ڈکی بھائی ہوا ہے، آپ نے کچھ نہ کچھ غلطیاں کی ہوں گی جس کی سزا آپ کو ملی ہے، لیکن آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اسی جہان میں سزا مل گئی۔ اب آپ اپنا قبلہ درست کر لیں، اب آپ اپنے ولاگ، اپنی جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بہتر سے بہتر کر لیں، تاکہ آپ کا سسٹم بھی چلتا رہے اور معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔
معاشرے میں کسی قسم کا کوئی ایسا آپ عمل نہ کریں جس کو بچے فالو کریں اور اس ملک کی تباہی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رجب بٹ جو ہے اس کے لیے بھی اب مجھے لگتا ہے کوئی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ رجب بٹ جو ہے یہ غریب گھرانے کا بچہ تھا، اس نے مختلف جگہوں پہ نوکریاں بھی کی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی غریب آدمی امیر ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ اپنا پیچھے والا جو نظام ہے وہ بھول جاتا ہے۔ جب وہ بھول جاتا ہے پھر اسے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب اس شخص سے آپ دیکھ لیں کتنی غلطیاں ہوئی ہیں، کتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ اللہ نے اس کو پھر موقع دیا، یہ تمام کیسز کا سامنا کرتے کرتے جو ہے نا کلیئر ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر اس نے غلطیاں کی، پھر نئے مقدمات ہو گئے اور پھر اس کو راتوں رات ملک چھوڑنا پڑا اور بھاگنا پڑا۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید اس نے کوئی ڈکیتی کی ہے، کوئی چوری کی ہے، کوئی بہت بڑا کوئی ملک کا نقصان کیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو الفاظ بیچتے ہیں نا ٹی وی پہ، یہی ان کے کھاتے پڑتے ہیں۔ ہم لوگ بھی ان سے محتاط رہتے ہیں، ان الفاظ سے، کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو ہمارے گلے کی ہڈی بن جائے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں یہ شخص کھلا کے سامنے آ گیا ہے۔ رجب بٹ سے میری مراد رجب بٹ ہے کہ یہ شراب کے نشے میں پھر ٹی وی پہ بیٹھ کر گندی اور ننگی گالیاں دے رہا تھا۔ ناظرین اصل چہرہ ان کا یہ ہے، آپ ان کو فالو نہ کریں، آپ ان کی عادتیں نہ اپنائیں، لیکن اگر کوئی اچھا عمل کرے اس پہ آپ اس کی عادت اپنائیں۔ انہوں نے ہمارے بچوں کا مستقبل بھی داغدار کیا ہوا ہے اور صرف یہ پیسے بنانے کی مشینیں بن گئے ہیں۔ اب ان کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا اور رجب بٹ جو ہے اس کو سرنڈر کرنا ہوگا۔ اگر وہ اس ملک میں نہیں آتا تو وہ زیرو ہے، کیونکہ وہ ایک بڑی گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ اتنا ڈسہارڈ ہے کہ اب اس نے ہو سکتا ہے ولاگ بھی چھوڑ دیا ہے کہ جب تک میں پاکستان نہیں جاتا۔ بہرحال ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب اس کے لیے راہیں آسان ہو گئی ہیں، یہ پاکستان آئے گا اور اس کو اپنے کیسز فیس کرنے پڑیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کیسز فیس کیے بغیر ہی آ کے یہاں پہ سیٹ ہو جائے۔ باقی جتنے یوٹیوبر ہیں ان کو پیسہ کمانا چاہیے، بیرون ملک سے پیسہ ضرور لے کر آئیں، پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کریں، اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان کے لیے کوئی بہترین سا کرائیٹیریا ڈیزائن کریں جس کے تحت یہ حکومت پاکستان کو پراپر ٹیکس پے کر رہے ہوں۔ ان کے باقاعدہ ان کو لائسنس جاری کریں، چینلز کے لیگل کریں۔ باہر کے ملکوں میں جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو وہ لیگل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی آؤ۔ جب آپ ان کو لیگل کریں گے تو اس کے کوئی ایس او پیز بنیں گے، اس کے کوئی قاعد و ضوابط بنیں گے، اس کے تحت اس کے اندر رہ کے ہر ایک کو کام کرنا پڑے گا، لیکن پیسہ تو پاکستان میں آئے گا نا جی۔ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم ایک ہی طرف کھڑے ہو جائیں کہ سب کو برا کہیں، سب کو گالیاں نکالیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی اکانومی کو بہت سٹرونگ کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنے ہی ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے۔ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر پروگرام اچھا لگا تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔